बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। आज का दिन यकीनन बहुत खूबसूरत है, रहमतों वाला, बरकतों वाला दिन है। हमेशा हम कहते हैं कि दिन का आगाज़ जैसे आप करें, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, कलाम इलाही से, ज़िक्र इलाही से दिन का आगाज़ करें, नमाज से दिन का आगाज़ करें, तो देखिएगा आपके दिन भर की रूटीन और पूरा दिन कितना खूबसूरत गुजरेगा, क्योंकि आपकी रूह को एक सुकून पहुंचता है। और जो रूह को सुकून, जो दिलों को सुकून पहुंचता है, यकीनन ज़िक्र इलाही से ही पहुंचता है। और आज का दिन भी जैसे मैंने कहा जुम्मतुल मुबारक का दिन है, बड़ा रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है। तो आज के दिन के कुछ काम सर अंजाम दे, जैसे गुस्ल करना, पाक साफ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दूध पाक का कसरत से विर्द करना और नमाज की पाबंदी करना। इसके साथ साथ दुआ करना। देखिए, दुआ की जब हम बात करते हैं, कहते हैं ना कि जब आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं, दूसरों को अपनी दुआ में शामिल रखते हैं, तो आपको अपने लिए कुछ मांगने की या दुआ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को अपनी दुआ में शामिल रखें। अपने वालिदैन के लिए, अपने अजीज़ों के लिए दुआ कीजिए। सच सवेरा की टीम को और सच टीवी के मैनेजमेंट को भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और स्पेशली इस मुल्क के जब हम हालात देखते हैं, तो यकीनन इस मुल्क की अमन सलामती के लिए भी दुआ कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत आज का टॉपिक है जिसमें हम डिस्कशन करेंगे। टॉपिक बताने से पहले आज के वार्डरोब के बारे में बताती हूँ। आज का जो मेरा ड्रेस है हयात ऑफिशियल का है। इनके सोशल मीडिया पे जाएं, बहुत ही खूबसूरत इनकी कलेक्शन आई है। अच्छा सा ड्रेस आप सेलेक्ट करें, बाय करें। डिफरेंट, आपको पता है इवेंट्स आ रहे हैं, तो आप अपने इवेंट को खूबसूरत बना सकते हैं। टॉपिक बड़ा अच्छा है जनाब। टॉपिक का जो आगाज़ है मैं कुछ यूँ करना चाहूँगी कि जब गैरत इंसान का सवाल आता है, जब कभी गैरत इंसान का सवाल आता है, बिन्नते ज़हरा तेरे पर्दे का ख्याल आता है। नाज़रीन, आज हम शर्म व हया पे बात करने जा रहे हैं। कुरान सुन्नत की रोशनी में इस पर डिस्कशन करेंगे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ईमान के जो है वो 60 शाखें हैं और पर्दा जो है उनमें से एक है। तो यकीनन इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। कुरान सुन्नत की रोशनी में हमारे इस्लाम ने इस बारे में क्या कहा, पर्दे की क्या तकाज़े हैं, इंशाल्लाह उस पर डिस्कशन करेंगे। हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं इस खूबसूरत जो है वो टॉपिक पर डिस्कशन के लिए। हमारी आज की पहली मेहमान जो कि हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, हमारे बेशतर प्रोग्राम्स में आती हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां रखती है। दीगर टीवी चैनल्स पे भी आप उन्हें देखते हैं, बहुत सारी महफ़िल में भी आप उन्हें देखते हैं, हमेशा आपको गाइड करते हुए दिखाई देती हैं। इस्लामिक स्कॉलर हैं जो हमारे साथ है, कंदील ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया कंदील, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, उनके साथ अगले हमारे जो मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, रिसर्चर हैं इस्लामियात की, और माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां रखती हैं, और इन्हें भी आप हमारे बेशतर प्रोग्राम्स भी देख चुके हैं। मिसबा रियाज हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मिसबा, आपने हमें ज्वाइन किया। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कंदील, यकीनन आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही खूबसूरत है। कुरान सुन्नत की रोशनी में बयान कीजिए कि शर्म व हया के क्या तकाज़े हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सच न्यूज़ की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐसे ख़ास प्रोग्राम्स में वो मुझे ज़रूर बुलाते हैं और अपनी जो इतनी भी हमारी सर्चिंग है या नॉलेज है वो ख़ास तौर पे लेडीज़ तक पहुँचाने का हमें इस प्लेटफॉर्म से मौका मिलता है। और जैसे कि आप लोगों के बहुत अच्छे जो हैं वो टॉपिक्स होते हैं, और आज का टॉपिक भी बहुत अच्छा है। मतलब इस पे जितना भी रिसर्च किया जाए, जितना भी पढ़ा जाए, औरत के लिए बहुत जो है वो कम है। और कुरान और सुन्नत की रोशनी में अगर हम देखें तो कुरान एक ऐसी किताब है जिसमें हर चीज़ का जिक्र मौजूद है। हर चीज़, हमें किसी चीज़ के लिए कहीं पे जाना नहीं पड़ेगा, किसी के दर पे जाना नहीं पड़ेगा। हमें हर चीज़ में, हर चीज़ का हल कुरान से मिलता है। अगर आज की औरत ये कहती है कि हमारे लिए कोई वही नाजिल नहीं हुई, हमारे लिए कोई आयतें नाजिल नहीं हुई, तो खुदाया मैं कहती हूँ कि कुरान की तफसीर को, कुरान के तर्जमे को, कुरान की सूरतों को उठा के देखें कि कदम कदम पे परवरदिगार ने रसूल खुदा को कहा कि औरतों के लिए कहाँ कहाँ पे आयतें आईं। सूरह निसा एक ऐसी तफसीर है ख़वातीन के लिए कि अगर कोई उसके ऊपर रिसर्च कर ले या उसको समझ ही ले जिस वक्त, तो मैं कहती हूँ कि औरतें अपनी ज़िंदगी को एक मुकम्मल तरीके से गुजार सकती हैं। और अगर हम देखें तो परवरदिगार ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब सूरह कौसर अता की तो कहा कि हमने तुम्हें खैर कसीर अता किया, हमने तुम्हें बेटी अता की। परवरदिगार ने अपने रसूल को कहा है कि मैंने तुम्हें खैर कसीर, एक बेटी की सूरत में खैर कसीर अता की, कि इतनी कसीर है कि उसको कहीं पे वो ख़त्म नहीं होता, वो ख़त्म नहीं हो रही। और फातिमा रसूल खुदा का जिगर गोशा, जिगर का टुकड़ा है।
اور ہمیں جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی سے، جیسے کہ اب جماعت الثانی کے دن بھی شروع ہیں اور جناب فاطمہ الزہرا کی شہادت بھی ہے، تو میں اس سے تھوڑا سا جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گی کہ اگر آج کی عورت جو ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا کی زندگی کو دیکھے، ان کو سمجھے، تو میرے خیال میں ان کو آئیڈیلائز کر لے، تو ہمیں کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ہر طرح کا نمونہ، ہر طرح کا عمل، ہر طرح کا کردار جو ہے ہر رشتے میں خوبصورتی میں ہمیں جناب فاطمہ الزہرا نظر آئیں گی. پھر اگر ہم قرآن کی تفسیر کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں جناب مریم کا واقعہ ہمیں ملتا ہے، جناب موسیٰ کی مادر کا واقعہ ملتے ہیں. ہم اگر ان کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھیں تو قرآن میں کہیں ایسی کوئی جگہ نہیں ہے کہ خواتین، آج کے دور کی خواتین یہ کہیں کہ ہمارے لیے قرآن میں کچھ موجود نہیں تھا. ہمیں کہاں سے مطلب تربیت حاصل کرنی چاہیے. ہماری پہلی تربیت جو ہوتی ہے وہ عورت کی ماں کی گود ہوتی ہے. اور میں کہتی ہوں کہ اگر ماں اپنی گود سے ہی بچیوں کو کی تربیت کرنا شروع کر دیں قرآن کی تفسیر سے، تو آج کے دور میں جو خواتین پہ مشکلات ہیں، اور خواتین نے اپنے آپ کو اتنا کمتر سمجھا ہوا ہے، جبکہ اسلام نے خواتین کو کہیں پہ بھی کمتر قرآن کا ذکر کیا. وہاں ہمارے سامنے مثال اہل بیت کا گھرانہ ہے جن کا زندگی کو لمحہ بہ لمحہ دیکھا جائے تو ہمارے لیے عورت کو مقام عطا کیا ہوا ہے. اور اگر ہم عورتیں اپنا وہ مقام سمجھ جائیں تو میرے خیال میں ہم ایک بہت اچھا معاشرہ جو ہے وہ تعمیر کر سکتے ہیں. بالکل. آپ کی طرف مصباح آتی ہوں. بڑی خوبصورتی کے ساتھ قندیل نے بیان فرمایا کہ کیسے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام نے شرم و حیا کے کیا تقاضے، کیا تصور. آپ مجھے بتائیے گا، جیسے انہوں نے دور حاضر کا بیچ میں ذکر کیا، کہ آج کے دور میں شرم و حیا کا وہ جو تصور ہے جو اسلام نے ہمیں دیا ہے، جو قرآن نے ہمیں دیا ہے، وہ کہیں ختم ہوتا جا رہا ہے؟ آف کورس جیسے سوشل میڈیا اتنا زیادہ انفلوئنس کر رہا ہے، تو وہ جو ایک ٹائم تھا کہ ہم لوگ جو سے وہ گھر میں اپنی تہذیب کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ، تو وہ چیزیں اب زیادہ انفلوئنس کرنے شروع ہو گئی ہیں. تو وہ جو کہتے ہیں نا حیا جو ان سے یہ دو چیزیں اس کو ہم ایسے اڈاپٹ کر لیے جیسے یہی ہماری زندگی، یہی لائف سٹائل اور یہی کامیابی ہے. یہی کامیابی ہے. اور کہتے ہیں نا کہ حیا جو ان سے نا وہ دو طرح کی زندگی ہے. ایک آپ کی فطری زندگی اور ایک آپ کی سماجی زندگی ہے. فطری زندگی میں وہ آپ کی ذات کے ساتھ مستقل ہو جاتی ہے کہ آپ ذات میں کہ برائی کیسے کر رہے ہو، بے حیائی کس طرح پھیلا رہے ہو. اور سماجی وہی بے حیائی اب جب سماجی زندگی میں ڈالنا شروع کر دیتے ہو تو وہ پھر اور بہت سارے لوگوں کے لیے بھی مطلب ان کے مائنڈ میں یہ چیزیں آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ایسے ہیں. تو ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمارے اسلام کی جو سب سے بڑی کوالٹی یہ بھی ہے کہ حیا جو ان سے اس کے اندر آتی ہے. سب ریلیجنس کی کوالٹیز ہیں، مگر ہمارے اسلام کی جو سب سے بیسٹ کوالٹی زیادہ جس پہ ڈسکشن ہوتی ہے وہ حیا ہے. کیونکہ حیا آپ کو ہر برائی سے بچاتی ہے، ہر چیز سے بچاتی ہے. آپ کو شرم و حیا کی بہت اچھے طریقے سے ایکسپلینیشن دیتی ہے. شرم و حیا کا ہم نے یہاں اس میں ضرور ڈیفائن کریں کہ ہم نے جو آج کے دور کی جو کہ میں بات کر رہی ہوں، ہم نے منسلک کر دیا صرف اپنے لباس کے ساتھ. دیٹ از ویری بالکل ایسا ہی ہے کہ کیونکہ ہم لوگ نا فیمیل کو ایک بھائی شرم و حیا کیا ہے، بس وہ پورا ڈھکا. اور یہ نو ڈاؤٹ دیٹ از ویری امپورٹنٹ ایز ویل. بالکل یہ بھی ایک پہلو ہے، یہ بھی ایک پہلو ہے. مگر شرم و حیا یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی تذلیل مت کرو. شرم و حیا یہ بھی ہے بہت ضروری ہے. شرم و حیا یہ بھی ہے کہ آپ کسی کا خیال رکھو. شرم و حیا یہ بھی آپ بڑوں کی عزت کرو. شرم و حیا یہ بھی ہے آپ دوسروں کی مدد کرو. شرم و حیا مطلب ایوری تھنگ انوالو ان دیٹ شرم و حیا. کہ آپ اگر کسی کی تذلیل کر رہے ہو اور پھر بعد میں آپ کو شرمندگی ہوتی ہے تو اٹ مینس کہ آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا. اونچی آواز میں بات کرنا، گالی گلوچ کرنا. ایگزیکٹلی. اور جب گالی گلوچ کر رہے ہو تو پھر آف کورس آپ اس کی انسلٹ کر رہے ہو، آپ شرمندہ کر رہے ہو. اور پھر بعد میں جب آپ کو ریئلائز ہوتا ہے تو اس ٹائم تو وہ گزر جاتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا کہ سوچنے سے پہلے بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا ہم لوگ بول رہے ہیں، کس طریقے سے بات کر رہے ہیں. تو وہ شرم و حیا کا تقاضا ہی ہے نا کہ ہم نے کیسے بولنا ہے. تو اگر شرم و حیا ہے تو ہمیں بولنے کی تہذیب بھی آئے گی کہ کس طریقے سے ہم نے بات کرنی ہے. تو دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمارا اخلاق کیا ہے. تو اخلاق ہی ہمارے شرم و حیا کو پریزنٹ کرتا ہے. یقیناً یہی خوبصورتی ہے ہمارے اخلاق کی کہ اس میں حیا پائی جائے. قندیل، شرم و حیا کے بارے میں شرعی احکامات کیا ہیں؟ دیکھیں، جیسے کہ میرے سسٹر نے کہا کہ شرم و حیا فقط یہ نہیں کہ ہم اپنے لباس سے ہی شرم و حیا کریں. اگر ہم ایک گھر کے حساب سے دیکھتے ہیں تو گھر میں اخلاقیات کس طرح کی ہونی چاہیے، کس طرح کا اٹھنا بیٹھنا، رہن سہن، یہ بھی کیونکہ ہم نے اپنے گھر کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے، اپنے باہر کہیں پہ بھی جاتے ہیں
تو ضروری نہیں ہے کہ شرم و حیا صرف خواتین میں ہی موجود ہوں. شرم و حیا مرد، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میں اگینسٹ مردوں کے نہیں جاتی، مردوں کے اگینسٹ بالکل بھی نہیں بولتی. میں یہ کہتی ہوں کہ جو چیز عورتوں میں پائی جاتی ہے ویسی مطلب کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مردوں میں بھی ہونی چاہیے. ہم اگر کہیں کہ جی کہیں پہ کوئی کمیونٹی مطلب کہ اسلام اگر ہم دیکھا جائے تو اسلام نے شرم و حیا کے بہت سارے تقاضے بیان کیے ہیں، جس میں حجاب سب سے بڑا جو ہے وہ شرم و حیا کا ایک بہت بڑا پیکر ہے. لیکن اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزوں کو بھی دیکھیں تو اگر ہم بیلنسنگ کے ساتھ چلتے ہیں، کیونکہ اسلام نے مرد اور عورت کو مقام دیا ہے اور مرد اور عورت دونوں کے لیے شرم و حیا واجب ہے. فقط ہم آج کے دور میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مینٹلٹی لیول پہ جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ جسٹ عورت حیا کرے، عورت شرم کرے. سوشل میڈیا پہ ہم جس طرح دیکھتے ہیں تو جی جب بات آتی ہے شرم و حیا کی تو وہ سب ایک باؤنڈری کھڑی ہو جاتی ہے صرف عورتوں کے لیے کہ وہاں پہ ٹھیک ہے. میں مانتی ہوں کہ عورتوں کے لیے شرم و حیا بہت 99% عورتوں کے لیے، لیکن مردوں کے لیے بھی ہے. اگر وہ 1% اگر مردوں کے لیے ہے تو کیا وہ اس پہ پورا اترتے ہیں؟ مرد اب یہاں پہ مرد پورا دیکھیں، یہ نہیں میں کہتی کہ ہر مرد ایک جیسا ہوتا ہے، مرد بھی پورے اترتے ہیں کیونکہ کردار، عمل، ہر چیز جو ہے وہ آپ کو آپ کے گھر سے ملتی ہے. تربیت آپ کے گھر میں بیٹی، آپ کے گھر میں مرد. دیکھیں اگر ایک عورت ماں ہے، بیٹی ہے، بیوی کا کردار ادا کری ہے تو اس مرد کی ماں بھی ہے، اس مرد کی بہن بھی ہے، اس کی بیٹی بھی ہے. تو مرد کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں کسی کی طرف نظر اٹھا رہا ہوں تو میرے گھر میں بیٹی موجود ہے، اگر میں کسی کی بیوی پہ نظر اٹھا رہا ہوں تو میری بھی آیا بیوی موجود ہے. تو ہمیں جب یہ چیزیں جو ہیں وہ فوکس اس پہ کرنا چاہیے کہ جسٹ یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی لمٹس کو صرف عورتوں تک محدود کر دیں اور مردوں تک محدود کر دیں. یہ لمٹس اور یہ باؤنڈری دونوں کے لیے ہونی چاہیے. اگر کہیں پہ کبھی کبھی سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم کہ عورت جہاں پہ کچھ دیکھ رہی مطلب اس طرح کا پریزنٹ کر رہی ہوتی ہے اور مرد شرم و حیا کے پیکر میں آ جاتا ہے، مرد وہاں پہ شرم کر لیتا ہے. سم ٹائم عورت اتنا لاؤڈ بول لیتی ہے اور مرد کنٹرول کر لیتا ہے، یہ بھی مرد کی شرم و حیا میں شامل ہوتا ہے. مرد ایک عورت کی عزت کر رہا ہے. ہر جگہ پہ ایک جیسے لوگ نہیں موجود ہوتے، ایک جیسی مینٹلٹی نہیں ہوتی کیونکہ تربیت ایک جیسی بالکل بھی نہیں ہوتی. اس وجہ سے ہم نے ان چیزوں کو بہت نوٹ کرنا ہوتا ہے. ہم شرم و حیا کو جسٹ مردوں تک نہیں محدود کریں گے، ہم شرم و حیا کو عورتوں تک محدود نہیں. یہ معاشرے کو چلانے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا کردار موجود ہے اور اس کردار کو پورا کرنے کے لیے دونوں کا ساتھ جب تک موجود ہوگا، جب تک دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے ہر رشتے میں، بھائی بہن ہو گئے، میاں بیوی ہو گئے. اگر ہم سوشل لائف میں جاتے ہیں تو ہمارے سراؤنڈنگ میں ہمارے کولیگس ہیں، کیونکہ ہم سوشل لائف میں یا ہم باہر جو اور لیڈیز جاب کرتی ہیں ان کا یہ ہے کہ وہاں پہ وہ لوگ ساتھ وہ کر رہے ہیں آپس میں، ان کا ڈیلی کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، ظاہر ہے ایک ٹائم سپینڈ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک شرم و حیا کے تقاضے، ایک اخلاقیات اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہوتی ہیں. ہمارے پورے لائف سٹائل، پورا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا. مصباح آپ کی طرف آتی ہوں. بڑی خوبصورت قندیل نے بات کی کہ ہمارا پورا طرز زندگی، ہم نے بات کیسے کرنی ہے، ہم باہر جا رہے ہیں تو ہمارے کس طرح سے ہم شرم و حیا کے جو تقاضے کہ ان کو پورا کر رہے ہیں. یعنی کہ ہر چیز، ہر پہلو میں ہمیں شرم و حیا جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے. ہمارے قرآن نے، ہمارے اسلام نے، اہل بیت کے گھرانے کی میں نے بات کی، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک پہلو اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیں کیا وہاں سے سبق ملتا ہے. یعنی ایک مشعل راہ، ایک پورا مکمل ایک نمونہ ہمیں ملتا ہے. تو یہ جو تربیت، یہ جو شرم و حیا کی جو ایک ڈیفینیشن ہے مکمل کہ شرم و حیا کہتے کسے ہیں، صرف مکمل حجاب یا پورا لباس پہن لینا نہیں. ہماری گفتگو میں، ہماری زبان، ہماری آنکھوں میں، ہماری سوچ سمجھ میں، ہم سوچ کیا رہے ہیں اپنے لیے یا دوسروں کے لیے، ہر چیز میں شرم و حیا اسلام نے بیان کی. تو یہ جو تربیت ہمارے گھر میں، کیونکہ گھر کا انہوں نے ذکر کیا، فیملی کا، ماں پہلی درس کا ہے بچے کی، تو یہ گھر سے یہ جو پہلو ہے شرم و حیا کا، یا گھر سے شروع ہو کے ہمارے تعلیمی اداروں میں پھر بچہ جا رہا ہے، تو گھر اور ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے، تعلیمی ادارے ہیں، وہاں یہ شرم و حیا کا کانسیپٹ یا بچوں کو جس طرح سے بتانا چاہیے بتایا جا رہا ہے. جیسے ایک حدیث ہے نا کہ حیا جو سی ہے وہ ہمیشہ بھلائی لاتی ہے. تو ہمیشہ ہم لوگ آنیسٹلی اسپیکنگ جب بات کی جاتی ہے نا شرم و حیا کی، تو وہ بس ایک پرسپیکٹو کو ہی دیکھا جاتا ہے، پر انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے. ہمیں حیا کو ہر پرسپیکٹو میں ڈالا جاتا ہے. جو آپ نے کہا نا کہ اسکولز میں اور کالجز یا گھر کی درسگاہ میں، تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ان بیلنس ہو رہی ہیں، کیونکہ شاید ماڈرنزم کو بے حیائی بولا جا رہا ہے.
حالانکہ ماڈرنزم از اے ڈفرینٹ تھنگ جس پہ آپ لوگ اپنے اخلاق کو بہت اونچا رکھتے ہیں. اور جب آپ بھلائی کی بات کریں ہیں تو بھلائی جو ان سے وہ کہاں کیسے آئے گی؟ اچھے تربیت سے, اچھے اخلاق سے, اچھے مینرز سے. اور مینرز کون سکھائیں گے؟ آپ کے پیرنٹس سکھائیں گے. صرف مدر کا کام نہیں ہے, آپ کے فادر بہت زیادہ انفلوئنس رکھتے ہیں اس میں, کیونکہ جب فادر اپنی وائف کو رسپیکٹ دے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی بچے بھی یہ چیزیں سیکھیں گے کہ بھائی ایک عورت کو عزت دینی ہے, ایک مرد کو عزت دینی ہے, ایک بیٹی کو عزت دینی ہے, ایک بہن کو عزت دینی ہے, ایک فیمیل کو عزت دینی ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی بھلائی کی طرف لے کے جاتی ہیں. اور جب بھلائی معاشرے میں آنے شروع ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کے جو سسٹم ہے وہ بہت اچھا بننا شروع ہو جاتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اس برائی کو روکنا ہے, ہم نے اس برائی کو روکنا ہے, ہم نے ان چیزوں کی طرف نہیں لے کے جانا. ہمارے ینگسٹر جس طریقے سے ڈرگس کی طرف جائے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ساتھ اپنا نقصان کریں, اپنے آپ پہ بھلائی نہیں کریں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز, جب آپ اپنے ساتھ بھلائی نہیں کر رہے ہو تو آپ معاشرے کے ساتھ کیسے کر سکتے ہو؟ تو یہ سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. اس پہ مزید بھی ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں, بریک لینی ہے. بریک کے بعد ناظرین اس پہ ہم بات کرتے ہیں کہ شرم و حیا کا جو اسلام نے تصور دیا یا قرآن میں جو ارشاد فرمایا گیا, یقیناً ہمیں اس کو پڑھنے کی, سمجھنے کی اور اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. کہ آج ہم جس معاشرے میں ہیں جہاں ہم کہتے ہیں کہ شرم و حیا صرف حجاب یا فل لباس کا نام ہے, نہیں, شرم و حیا پورا لائف سٹائل ہے, پورا طرز زندگی ہے. اس کو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں, ہمارے آج کے بچے کیسے سمجھ سکتے ہیں, کیسے والدین کو اویئر کیا جائے کہ بچوں کو شرم و حیا کی ایکچوئل جو ڈیفینیشن ہے وہ بتائی جائے. اس پہ ان ڈیٹیل ہم بات کریں گے, لیکن بریک کے بعد ساتھ رہیے گا.